अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम मुकदमात की समाअत हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने इंतखाबी उज़रदारी से मुतल्लिक एक केस की समाअत की, जिसमें आदिल बाज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ने डिसीट किया था, उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। उसमें बड़ी दिलचस्प उसमें समाअत हुई और मखसूस नशस्तों के केस से मुतालिक फ़ैसला है, उस पर भी बात हुई और किस तरह बारीक बीनी से आदिल बाज़ई को रिलीफ़ दिया गया रेगुलर बेंच की जानिब से, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में आइनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील जो हुकूमत की जानिब से दायर की गई थी, उस पर समाअत हुई। काफ़ी तफसीली समाअत हुई और जस्टिस मुसरत हिलाली जो आइनी बेंच की रुकन है, उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता आज की समाअत में उठाया। इसके अलावा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने क्यों स्नब किया, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ अरशद शरीफ शहीद के केस की समाअत हुई। और हमारे साथी हैं कमर मेकन, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, GTV से के लिए रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, नौजवान रिपोर्टर हैं। उनके बारे में भी नोटिस लिया गया, उनको भी जो है तो हिरासा किया जा रहा है, उस पर भी आज नोटिस दिए। तमाम केसेस की तफसीलात के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जानज़ेब अब्बासी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आदिल बाज़ई जो क्वेटा की नशस्त पर उन्होंने इंतखाबात उन्होंने लड़ा था और बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीट कर दिया, ये इस केस का बैकग्राउंड क्या है? और आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने क्या समाअत की उस पर? शुक्रिया सभी। आदिल बाज़ई के हवाले से कंट्रोवर्सी ये है कि क्या वो उम्मीदवार या मेंबर नून लीग के थे इलेक्शन से पहले, या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी वाबस्तगी थी। और बिलखसूस 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर वजह ये सामने आई थी कि वो गैर हाज़िर रहे थे। एक रेफरेंस दायर किया गया था इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीट किया। उस डिसीट करने के फ़ैसले को आदिल बाज़ई साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया। अच्छा, यानी कि मैं अपनी तस्दीक कर लूँ, इंतखाबी उज़रदारी का मामला नहीं था ये? नहीं, ये इंतखाबी उज़रदारी का इशू नहीं है, ये बेसिकली पार्टी पॉलिसी से इनहराफ का इशू है। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में रेगुलर बेंच ने इस अपील के ऊपर पहली समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी भी उनके साथ थे। जब ये समाअत का आगाज़ हुआ तो आदिल बाज़ई के वकील तैमूर असलम पेश हुए। उन्होंने ये कहा कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी का इशू था और वो अभी डिटरमन होना था। तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं दे सकता 62(1)(f) के तहत, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ के हवाले से भी उन्होंने बात कही और उन्होंने एक जजमेंट भी साइट किया, उसमें भी ये कहा कि इस तरह से जो है वो डिक्लेरेशन नहीं दिया जा सकता। तो ये आर्गूमेंट्स के दौरान जब कोर्ट ने पूछा कि आप इस हवाले से कुछ जजमेंट्स के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं, तो उस पर उन्होंने एक रिज़र्व सीट्स का 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले का हवाला दिया। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने काफ़ी हैरत का इज़हार किया और कहा कि क्या वाकई आप उस फ़ैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है, उसके बाद तो एक कानून भी आया है और कहा यह जा रहा है कि अब तो कानून पे अमल करें। तो बहरहाल जब उन्होंने उस जजमेंट को पे इन्हिसार किया तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा मेरे ख़्याल में वो उस जजमेंट का इस केस पे इतलाक़ के हवाले से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद वो उस पर क्लियर या वो नहीं थी, वो मुत्तफ़िक नहीं थी कि ये उस फ़ैसले का इतलाक़ इसके ऊपर हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जो 81 मेंबरान हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व सीट्स का मामला आया था, उन 81 मेंबरान में तो आदिल बाज़ई का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो जैसे मंसूर अली शाह ने बहरहाल कहा कि ये मामला खासा अहम है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 21 नवंबर 2024 का इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीली फ़ैसला जारी किया था, उस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है और नोटिस किया है इलेक्शन कमीशन को, और 12 दिसंबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो आदिल बाज़ई के पास क्या नून लीग का सर्टिफिकेट था? वो नून लीग के थे?
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی سول کورٹ میں ابھی چل رہا ہے، اور سول کورٹ میں اس ایشو کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈٹرمن ہونا تھا، جس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونی تھی کہ اصل میں ان کی پارٹی وابستگی، یعنی ایک ایفیڈیوٹ کا ڈیٹ آ رہی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ ایس آئی سی سے ہے، ایک ایفیڈیوٹ یہ ہے جی کہ ان کی وابستگی نون لیگ کے ساتھ ہے، تو یہ فیکچول کنٹروورسی کا کہیں نہ کہیں کوسچن بھی بہرحال ہے۔ تو اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے، تو دیکھیں سپریم کورٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادل بازئی کو ریلیف ملا آج؟ جی آج اسٹے ہو گیا ہے، پہلی ہی ہیئرنگ کے اوپر الیکشن کمیشن کے 21 نومبر کے فیصلے کو معطل کیا گیا ہے، تو ریلیف تو ہے ان کو، لیکن اب کیس آگے چلے گا تو اس میں جائزہ لے گی کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر۔ اگر تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کر دیا، پھر تو ان کو بحال کر دیا جانا چاہیے پھر؟ نہیں، میرے خیال میں یہ عبوری ریلیف ہے، اور ابھی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایشو کہ یہ بحال تب ہوں گے جب کوئی فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے، صحیح۔ اور مکمل انصاف جب کسی کو مل جائے، وہ والا مکمل انصاف نہیں جو مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ نے دیا تھا ایس آئی سی کو یا پی ٹی آئی کو، وہ جو پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی۔ مکمل انصاف سے مطلب یہ ہے کہ جب کیس کنکلوڈ ہو جائے تو اس کے بعد جب آرڈر آ جائے، اور اگر اس آرڈر میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا، سیٹ اسائیڈ نہیں کیا گیا، لہٰذا عبوری ریلیف ہے۔ عبوری ریلیف ہے یہ۔ اچھا، انٹرا کورٹ اپیلز وفاقی حکومت کی جانب سے ملٹری کورٹس سے متعلق آج اس کی بھی سماعت تھی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، کافی مہینوں بعد یہ کیس ٹیک اپ ہوا۔ کیا جسٹس مسرت ہلالی نے اہم نقطہ آج اٹھایا ہے؟ دیکھیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی طرف سے دو اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آرگیومنٹس میں یہ بات کہیں پہ آئی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب کی طرف سے کہ جو کور کمانڈر کے جو ہاؤسز ہیں وہ ایز اے دفتر ہیں، یعنی وہ وہاں پہ آفیشیل ورک بھی کرتے ہیں، تو جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے یا اس سے پہلے بھی تھے، تو یہ وہ ایک کوشچن ہے۔ دوسرا، پھر جب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے آج روسٹم کے اوپر آ کے اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کی کہ 1.5 سال ہو گیا ہے جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت حراست میں ہے، اور اس پہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ فوجی عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپیل کا حق مل جائے گا، ہم ہائی کورٹ آ جائیں گے، سپریم کورٹ میں آ جائیں گے، تو کم از کم یہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو ایک اسٹیٹس کو اسی صورتحال ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی دلیل کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے بھی سپورٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ملزمان کے جو ٹرائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، تو آپ ہمیں اسٹے جو آپ نے دیا ہوا ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ فائنل ججمنٹ نہیں اناؤنس کر سکتی، آپ وہ اسٹے ختم کر دیں تاکہ ان کے فیصلے ہو جائیں۔ تو اس کے اوپر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے اس پہ جو ہے وہ اس دلیل سے ایگری نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اصل سوال تو اختیار سماعت کا ہے، یعنی ملٹری کورٹس کا سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورتحال میں ہم اس وقت جو ہے وہ اگر یہ کر دیں گے تو پھر تو مقصد ہی یعنی ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب بار بار جب یہ بات کر رہے تھے تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ خاموش رہیں، آپ سیاسی باتیں نہ کریں، اور پھر جیسے جمال خان بندوخیل نے ایک درخواست کی تمام وکلاء سے کہ اس کیس کو مکمل ہونے میں آپ ہماری معاونت کریں، تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید بینچ کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جو وکلاء ہیں وہ اس کیس کو کنکلوڈ نہیں ہونے دے رہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ کسی طور پہ کنکلوڈ نہ ہو، چلتا رہے۔ پہلے بھی ہم نے مختلف ہیئرنگز میں دیکھا، کبھی بینچ کے اوپر اعتراض، کبھی بڑا بینچ بنائیں، کبھی ایک اعتراض، کبھی دوسرا اعتراض، کبھی سکوپ کے اوپر اعتراض، تو اس کی وجہ سے یہ پروسیڈنگ کافی طویل ہو چکی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہ تیسرے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جن کے دور میں یہ کیس چل رہا ہے، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور اب یہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، تو یہ 3 چیف جسٹس تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اس کی ایک جہاں پہ اور بھی ہو سکتا ہے کورٹ کی جانب سے بھی کہیں کوئی تھوڑا بہت ہو کہ یہ ڈیلے کیا جا رہا ہے، بینچز کیونکہ اور بھی بینچز ہوتے ہیں، ریگولر بینچز متاثر ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ وہیں پہ ایک بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ میرے خیال میں
یہ جو ہمارے جو اس کیس میں وکلا ہیں ان کی جانب سے جس طرح سے درخواستوں کے اوپر درخواستیں دائر کرنا اور اس کیس کو پرولونگ کرنا، اس پہلو کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اسی تناظر میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ ریکویسٹ کی آج اوپن کورٹ میں کہ اس کیس کو چلنے دیں تاکہ یہ کیس ختم ہو، ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں، کیس کنکلوڈ کر دیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے بہت اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو انسداد دہشت گردی کی وہ عدالتیں جن کے فیصلوں کے ذریعے ان ملزمان کو فوج کی تحویل میں دیا گیا تھا، کیا وہ ڈیٹیل ریزننگ تھی ان کی، یعنی اسپیکنگ آرڈرز تھے یا نہیں تھے؟ یہ بہت کروشل کوشچن ہے، اور میرے خیال میں یہی وہ سوال ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیس ڈیسائیڈ ہو جانا ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں، جو سویلین کورٹس ہیں، ناٹ ملٹری کورٹس میں تو ہم نے کم از کم جتنے بھی فیصلے اب تک پڑھے ہیں، 1 منٹ، 1 جملہ، 1.5 جملہ یا 1 پیراگراف کا بڑا ہی مختصر سا ایک فیصلہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے پلیڈ گلٹی، اور پھر اس کو سزا لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی سزا ہے۔ تو لیکن جو ہماری عام کورٹس ہیں، یا انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو گئی، عام سول کورٹ ہو گئی، کوئی فوجداری کیس سننے والی کوئی کورٹ، کوئی ماتحت عدلیہ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ریزننگ دی جاتی ہے، وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ یہ ریلیف کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے، یا یہ ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا، اس کی کیا ریزننگ ہے، قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے۔ تو وہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ تو شاید اسی تناظر میں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمیں وہ بتائیں ذرا کہ اس کی ریزننگ کیا ہے۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ آپ یہ سوال لکھ لیں، بعد میں بے شک اس کا جواب دے دیجیے گا۔ تو کل تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ بھی اس کیس میں درخواست گزار ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست دی تھی کہ اب 26ویں ترمیم کے اوپر فیصلہ ہونے تک جو یہ ملٹری کورٹس کا کیس ہے اس کی سماعت روک دیں۔ اس درخواست کو نہ صرف خارج کیا گیا ہے، مسترد کیا گیا ہے، بلکہ سکہ رج الوقت 20,000 روپے کا جرمانہ بھی جواد خواجہ صاحب کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ آپ یہ جرمانہ ادا کریں۔ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کو جرمانہ ہو گیا ہے اس کیس پہ 20,000 کا، لیکن آپ نے جو کروشل کوسچن کی بات کی، اسپیکنگ آرڈر کی، دیکھیں اب ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوں یا نہ ہوں، وہ جو سویلینز ہیں 9 مئی واقعات ملوث، مبینہ طور پہ ملوث، وہ تو ایک طرح سے سزا اپنی مکمل کر چکے ہیں، کیونکہ ان کو سزائیں زیادہ سے زیادہ 1 سال یا 12 ماہ قید کی ملنی تھی، جو کہ ویسے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ لیکن اب اس کیس میں ایکیڈیمک ڈیبیٹ رہ گئی ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے تو آرمی ایکٹ کی سیکشن 21D کے سے متعلق ہے۔ 21D1 21D اور 21D2، دیکھیں یہ اکیڈمک ڈیبیٹ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک ڈسکشن یہ بھی ہوئی ہے کہ جو APS کے ملزمان تھے ان کو سزائیں ہوئیں یا ان کے کیسز چلے ملٹری کورٹس میں، وہ کس طرح سے چلے، ان کے لیے کیا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا۔ تو بتایا گیا کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی تھی، یعنی وہ 21ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، جس کے بعد محدود وقت کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی 2 تھیں۔ سال کے لیے، جی 2 سال کے لیے۔ وہ معاملہ چیلنج ہوا، یہاں پہ سپریم کورٹ نے رائٹ ٹو اپیل دیا، ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، تو وہ معاملہ اس پہ آئینی ترمیم ہوئی تھی، اور یہاں پہ ایک ایکٹ ہے۔ تو یہ سوال تو بہرحال اب بھی زندہ ہے کہ کیا سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سوال جو ہے سپریم کورٹ کوشش تو کافی کر رہی ہے کہ ہم اس سوال کو کسی طریقے سے طے کر لیں، لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بینچ کی جانب سے بھی یہ رائے ہے کہ اس کیس کو وکلا کی جانب سے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ بالکل، وہ ملزمان جو ہیں وہ تو اپنا وقت قید میں کاٹ چکے ہیں، اور اب ان کو سزا ہوتی ہے تو وہ بھی اس میں ہی ایڈجسٹ ہو جائے گی، نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک ریلیف ملے گا۔ لیکن ایک مخصوص جماعت ہے جو کہ سپریم کورٹ کو اسی وجہ سے ٹارگٹ کر رہی ہے ملٹری کورٹس کے معاملے پر، کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو وہ قید میں ہیں، ملٹری کسٹڈی میں ہے، اور سپریم کورٹ ان کا کیس نہیں سن رہی، جبکہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وکلا ہی ایڈجرمنٹس کی اور التوا کی درخواستیں ڈالتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی ایون میں نے سنا، جب میں کورٹ میں گیا تو میں نے 1-2 وکلا سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن ہے، تو میں نے کہا کس کی، تو پتہ لگا جی
فیصل صدیقی صاحب نے ایڈجرمنٹ کی اپلیکیشن دائر کی ہوئی ہے، تو یہ ایشوز تو رہے ہیں. اور فیصل صدیقی صاحب سب سے زیادہ آؤٹ اسپوکن ہے اس معاملے میں، اور آج انہی کی ایڈجرمنٹ کی درخواست ہے. لیکن یہ صرف فیصل صدیقی صاحب کا معاملہ نہیں ہے، باقی وکلاء بھی ایڈجرمنٹس کی درخواستیں ڈالتے ہیں، اور اس طرح معاملہ ملٹری کورٹس کا جو ہے تو طویل ہو رہا ہے. سفر کر رہے ہیں وہ ملزمان جو کہ اس وقت قید میں ہیں. بہرحال چلتے ہیں اگلے کیس کی طرف. ارشد شریف شہید کا آج سو موٹو کیس کی سماعت ہوئی، وہ بھی بڑے عرصے بعد اس کیس کی سماعت ہوئی. اور قمر میکن کا جو ہے تو ہمارے ساتھی ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، ان کا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں سامنے آیا، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ قمر میکن کے حوالے سے آج ہمارے صدر ہیں سپریم کورٹ کے پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے عقیل افضل، جی، ان کی جانب سے آج روسٹم کے اوپر کھڑے ہو کے بتایا گیا کہ ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں قمر میکن، ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ چھاپہ مارا گیا ہے پولیس کی جانب سے. تو اس کے اوپر پھر جب یہ بات آئینی بینچ کے علم میں لائی گئی تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس ایشو کو دیکھتے ہیں. آئی جی اسلام آباد سے کہ کہا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں، یعنی ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ ہدایات لیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیوں ہراساں کیا جا رہا ہے. دوسری طرف بیرسٹر صلاح الدین ہیں جو ہماری ایسوسیشن کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا کہ اب بھی صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. کورٹ نے اس کیس کی سماعت ملتوی کی ہے. ارشد شریف کی کیس کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ حکومت کی جانب سے کورٹ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے بٹوین کینیا اینڈ پاکستان، تو اس کے اوپر کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جواب داخل کریں. اس کیس کی بھی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا سینیٹر فیصل وارڈا نے کچھ عرصے پہلے بیانات دیے تھے اور ٹویٹس بھی کیے تھے کہ ارشد شریف کو انصاف ملنے والے، اور یہ وہ وقت تھا جب سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی خبر آئی تھی کہ ان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاک فوج نے. تو آپ کو کوئی اس میں لنک نظر آتا ہے؟ کیونکہ میرا جہاں تک اگر میں ڈاٹس کنیکٹ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک اس کورٹ مارشل کا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا، ارشد شریف قتل کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھیں، وہ معاملہ اس کو ہم اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ود ان دی انسٹیٹیوشن ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم عام صحافیوں کو یا کورٹ رپورٹرز کو اس طرح کی پروسیڈنگ میں ایکسیس تو نہیں ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ٹرائل ہوا نہیں ہوا، کیا ایویڈنس آئے، کیا ہوا، مطلب ہم تو ٹوٹلی بلائنڈ ہیں. ہاں، فیصل وارڈا صاحب کے اس معاملے کے اوپر بیانات موجود ہیں، جیسے کہ ایک میں نے کہیں دیکھا انہوں نے یہ بھی کمنٹ کیا ہوا ہے جی کہ وہ ٹرائل ہو چکا ہے اس کا. تو لیکن وہی بات ہے کہ فوج نے ٹرائل کرنے کا یا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا، یہ بھی ہمیں آفیشیلی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے ذریعے ہی پتہ لگا. تو اب جب کنکلوڈ ہونا ہے تو وہ بھی وہیں سے پتہ چلنا ہے. ہاں، اگر کہیں اپیل میں یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آتا ہے یا سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پھر اگر کوئی ڈاکومنٹس ہمارے سامنے آئے تو پھر ہی دیکھ کے ہی کمنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ مجھے جو اس پریس ریلیز کو بھی دیکھ کے لگا تھا کہ شاید یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد کے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد کے کچھ ایسے اقدامات ہیں ان کے جن کی بنیاد، بالخصوص جو ٹاپ سٹی والا ایشو ہے، تو وہ ایشو جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کام آپ کیوں کر رہے تھے. جب آپ پریس ریلیز پڑھتے ہیں جو کورٹ مارشل کے لیے پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ ورڈنگز تھیں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اس میں یہ بڑا براڈ سا ہے اور اس میں کافی معاملات کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید کے سامنے آئے ہیں. بہرحال قمر میکن کی جہاں تک بات ہے تو صحافت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. وہ فیلڈ رپورٹر ہیں، فیلڈ میں پھرتے ہیں، فیلڈ میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور جو لوگوں کا موقف ہوتا ہے وہ اپنے ویورز تک وہ پہنچاتے ہیں. لہٰذا اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس میں کوئی فیک نیوز کا شائبہ ہے یا کوئی وہ پروپیگنڈا کریں. وہ جینون فیلڈ رپورٹر ہے، اور فیلڈ رپورٹر کے خلاف اگر آپ اس طرح سے اس کو ہراساں کریں گے تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو جینون رپورٹنگ ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر پروپیگنڈا کو جو ہے تو وہ موقع ملے گا. اور منفی پروپیگنڈا آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے ایک جماعت ماہر ہے اس چیز کی. بہرحال بہت شکریہ جان زیب عباسی وقت دینے کے لیے. ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.